अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे मिजाज हैं आपके। आज का व्लॉग हमारा हज़रत उमर फ़ारूक की शहादत के हवाले से है और हमारे हज़रत उमर फ़ारूक की जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, इसका ये आखिरी होगा व्लॉग। तो हज़रत उमर फ़ारूक की रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत तारीख़ इस्लाम ही नहीं बल्कि इंसानी तारीख़ में एक अलमनाक बाब है और नहायत शकीब आज़मा भी है। ईरान की फ़तह के बाद बहुत से ग़ुलाम मुमलकत के हाथ लगे, जिनमें एक नाम अबू लुलु फ़िरोज़ भी था, जिसका नसरानी मज़हब से ताल्लुक़ था और ईरान का बाशिंदा था। वहाँ वो जो है वो दरअसल नहावत के महाज पर गिरफ़्तार हुआ था। उसे वालिय कूफ़ा हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा की तहवील में दिया गया, क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक किसी बालिग़ कैदी को मदीने में दाखिला की इजाज़त नहीं देते थे। लेकिन एक दिन हज़रत मुग़ीरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उमर को लिखा कि अबू लुलु बड़ा चाबकदस्त है, हुनरमंद है, जो बहुत सी सलाहियतों का हामिल है। वो बैक वक्त लोहार भी है, बढ़ई भी है, नक्काश भी है। उसे अगर मदीने में आने की इजाज़त दे दी जाए तो वो ये वहाँ लोगों के लिए बड़ा कारआमद साबित होगा। इस पर तो उमर फ़ारूक ने उसको आने की इजाज़त दे दी। एक दिन अबू फ़िरोज़ लुलु हज़रत उमर की खिदमत में हाज़िर होकर उसने शिकायत की कि हज़रत मुग़ीरा उस पर ज़्यादती करते हैं, क्योंकि वो काम ज़्यादा पैसों का करता है लेकिन उससे मज़दूरी कम मिलती है। हज़रत उमर ने इसकी तहकीक करवाई तो मालूम हुआ कि ये महज एक इल्ज़ाम है। तो फिर अबू फ़िरोज़ लुलु दिल में इंतकाम का जज्बा लिए अनाद और गुस्से में वापस हुआ। अब ये फ़कत एक ही वजह बताई जाती है तारीख़ से, और हमारे मुअर्रिख़ीन इस पे मज़ीद तहकीक करने की बजाय महज एक बात को कि सिर्फ़ एक वजह से ये हुआ, वजह अनाद थी, जिसकी वजह से फ़िरोज़ लुलु ने और उस बदबख्त ने हज़रत उमर फ़ारूक पर कातिलाना हमला किया। इस तरह की एक और रवायत भी दर्ज की जाती है कि एक दफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक ने उससे रास्ता में जब जा रहा था तो रास्ते में उससे जा पूछा कि मैंने सुना है तू ऐसी चक्की बना रहा है जो हवा से चलती है। तो उसने गुस्से से देखा और कहा, हाँ मैं ऐसी चक्की बनाऊँगा कि तमाम लोग उसके मुतालिक बातें किया करेंगे। उस वक्त कुछ लोग हज़रत उमर के हमरा थे, तो आपने उनको कहा इसने मुझे धमकी दी है। इन हवालों से वजाहत होती है कि तारीख़ में दर्ज ये बयान सतही नौइयत का है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु सरबराह मुमलकत जो मदीना जैसे दारुल खिलाफा में रहते हों, उन पर जानलेवा हमला करने का मुहरका का महज गुस्सा नहीं हो सकता, बल्कि इसके पसे पर्दा दो बड़ी साजिशें हमें महसूस होती हैं। और जिस खंजर से उस बदबख्त अबू फ़िरोज़ ने हमला किया, उसे एक दिन पहले हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने हरमज़ान और जफ़ीना के पास देखा था। हज़रत अब्दुर्रहमान ने इस दो धारी तेज़ खंजर की वजह दरियाफ़्त की तो उन्होंने कहा वो इससे गोश्त काटेंगे। ये दो धारी खंजर इस काम के लिए बहुत मौजू है। और उस दौरान अबू फ़िरोज़ लुलु उनके पास गुज़रा और हरमज़ान उनके साथ चुपके बातें करने लगा। जब उन्होंने देखा तो खंजर उसके हाथ से गिर गया, जिसे हज़रत अब्दुर्रहमान ने उठाकर देखा तो ये वही खंजर था जिससे हज़रत उमर फ़ारूक पर कातिलाना हमला हुआ था। और यही वो हरमज़ान है जो ईरान का गवर्नर था और हैरा का रहने वाला ईसाई था, पढ़ा लिखा इंसान था। उसे पाबजोला करके मदीना लाया गया कुछ शराइत के साथ, ताकि और ये शर्त भी रखी गई कि ये लोगों को लिखा पढ़ा सकेगा। और इस पूरी खूनी वारदात में वो बराबर का मुल्ज़म था। और फिर इस कातिलाना हमले की जैसी ही खबर हज़रत उमर फ़ारूक के बेटे हज़रत अब्दुल्ला को हुई तो फ़र्द जज्बात से बेकाबू होकर तलवार में हाथ थामे हरमज़ान के सर पर पहुँचे और उसे कत्ल कर दिया।
پھر جفینہ کے پاس پہنچے اور اسے بھی قتل کر دیا۔ راستے میں ابو فیروز لولو کی کم سن بیٹی گلی میں نظر آئی تو اسے بھی قتل کر دیا۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے ان پر قابو پایا، لیکن حضرت عبداللہ کا یہ اقدام اگرچہ عدل کی روح سے درست نہ تھا، چنانچہ ان پر مقدمہ چلا، اور لیکن خلیفہ المسلمین حضرت عثمان نے ان کا خون بہا ادا کر کے معاملے کے تصفیہ کر دیا۔ حالانکہ ایک روایت کے مطابق حضرت علی نے قصاص میں قتل کر دینے کا مشورہ دیا تھا۔ یہ سازش بڑی گہری تھی جس کے تانے بانے عرب سے باہر جا کے ملتے ہیں، لیکن اسے محض نجی اور انفرادی واردات قتل اور ذاتی انتقام تک محدود رکھا گیا، اور حکومت نے بھی اس کے بعد کوئی مکمل تحقیقات نہ کی، اور اگر مکمل تحقیقات کر لی جاتی تو عالم اسلام بڑی حد تک ان خطرات سے مستقبل میں محفوظ ہو جاتا جو بعد میں وقوع پذیر ہوئے۔ لیکن اس خون چکا داستان رقم کرتے ہوئے ایرانیوں کا وہ انتقام تھا جس میں انہوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت آمیز انہیں شکست ہوئی تھی۔ اسلام کا وہ روشن ستارہ، درخشاں ستارہ جو بھٹکے ہوئے قافلوں کو رہنمائی کرتا تھا کو بجھا دیا گیا۔ میں آخر میں ان کے چند اقوال جو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جو سماع تاریخ پر درخشاں ستاروں کی طرح جگمگ کر رہے ہیں، وہ آج بھی تر و تازہ ہے اور ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں گے۔ ان کے چند اقوال جن میں نمبر 1 تو یہ ہے کہ کتاب اللہ، یعنی کہ اللہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ نمبر 2، مسئلہ تقدیر کا حل یوں بھی پیش کیا کہ میں اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ نمبر 3، محض لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ دینے سے جنت نہیں مل سکتی، جنت عمل سے ملتی ہے۔ نمبر 4، جب حاکم بگڑ جائے تو رعایا بگڑ جاتی ہے، اور پھر کہا کہ سب سے بدبخت حاکم وہ ہے جس کے سبب رعایا بگڑ جائے۔ خلافت کے معنی یہ ہے کہ اللہ کو حساب دیتے وقت بتایا جا سکے کہ کہاں سے لیا تھا، کسے دیا تھا، جواب اطمینان بخش ہو تو خلافت، وگرنہ وہ ملوکیت ہے۔ نمبر 6، کہ بھوک سے مجبور ہو کر چوری کرنے کے والوں کو سزا نہیں دی جائے گی، سزا اسے دی جائے گی جس نے اسے اس حال میں پہنچایا۔ 7، جو سب سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ لوگوں کی ان کی مائیں آزاد جانتی ہیں، لوگوں کی مائیں انہیں آزاد جانتی ہیں، انہیں غلام بنانے کا کسی کو حق نہیں۔ اور نمبر 8 ہے کہ جب تک سربراہ مملکت پر وہی کچھ نہ گزرے جو رعایا پر گزرتی ہے، اسے ان کی تکالیف کا احساس کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حالات اور زمانے کے تقاضوں سے لوگوں کے لیے نئے نئے مسائل پیدا کرتا رہتا ہے، اور اس لیے ان کے حل کے لیے جدید قوانین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایک اور ہے کہ طاقتور خائن اور کمزور دیانتدار دونوں حکومت کے لیے نقصان رساں ہے، کہ طاقتور خائن اگر وہ بد دیانت ہے، خائن ہے اور طاقتور ہے، اور اگر کوئی دیانتدار حکمران ہے لیکن کمزور ہے تو وہ حکومت کے لیے نقصان دہ ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس کے دل میں اپنی اولاد کے لیے محبت نہیں، وہ رعایا کے لیے کیسے شفیق ہو سکتا ہے۔ جو شخص خود کسی منصب کا خواہش مند ہو اسے اس پر تعینات نہ کیا جائے۔ رعایا اس وقت تک اپنے حاکم کی اطاعت کرتی ہے جب تک وہ قوانین خداوندی کی اطاعت کرتا رہتا ہے۔ جب وہ فاسق اور فجور میں پڑ جائے تو رعایا بھی اس سے زیادہ فاسق اور فجور ہو جاتی ہے۔ جو شر پیدا کر کے غالب آیا وہ غالب نہیں بلکہ مغلوب ہے، جو ناجائز طریقے سے کامیاب ہوا وہ کامیاب نہیں ناکام ہے۔ اور 15 ہے کہ جس میں تکبر دیکھو سمجھ لو کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہے۔ 16 ہے کہ 16 ان کا ایک قول ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اور 17واں ہے ان کا قول کہ جس حاکم کے محل کے دروازے عوام کے لیے بند ہو جائیں وہ کسر سعد نہیں بلکہ کسر فساد ہے۔ مرد کا حسب اس کا دین، نسب اس کی عقل، مردانگی جو ہے وہ اس کا حسن سلوک ہے۔ نکاح کے رشتوں کے لیے یہ خوبیاں تلاش کر لیا کرو۔
ازواجی زندگی میں تصوراتی معیار کے کام نہیں دیتا، اس پہ لچک رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا کوئی آئیڈیل بنا کر کہا کہ میری بیوی یا میرا شوہر ایسا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ تصوراتی زندگی میں سے ہٹ کر جو حقیقت کی زندگی میں جب آپ آتے ہیں تو وہاں آپ کو اس میں فلیکسیبلٹی پیدا کریں۔ آپ اس میں ایک زاہد کو ترک دنیا کرتے دیکھا کہ اس نے کہا کہ میں دنیا سے منہ موڑ لیا میں نے، تو اس نے کہا کہ اللہ تجھے غارت کرے، ہمارے دین کا گلا کیوں گھونٹتا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت کم مال اور کثیر عیال ہے، اور کسی شخص کے اخلاق پر اس وقت بھروسہ نہ کرو جب تک اسے غصے کی حالت میں نہ آزما لو، کیونکہ جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو اصل چہرہ اس وقت اس کا عیاں ہوتا ہے کہ وہ ہے کیا۔ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھوکا مر جائے تو عمر سے اس کی باز پرس ہوگی۔ امیر المومنین اس وقت تک گندم کی روٹی نہیں کھا سکتا جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ رعایا میں ہر ایک کو وہی روٹی مل رہی ہے۔ اور ایک ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ کھانا ہے جسے سب مل کر کھائیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال میں بچوں کی طرح رہے، اپنی فیملی میں جو رہے تو بچوں کی طرح رہے، لیکن جب کوئی ان سے کی ضرورت سامنے آ جائے تو مرد بن جائے۔ اور دوسرا ہے کہ رعایا پر حکومت کے واجبات کی ادائیگی اس وقت تک لازم ہوتی ہے جب حکومت کے رفع آمد سے مستفید ہو جائے۔ اللہ نے مجھے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو عرش معلیٰ تک پہنچنے سے روک دوں، نہ پہنچنے دوں، یعنی پہلے ہی وہ پوری ہو جائے۔ لوگوں کو ان کی ضروریات کے مطابق دو، مٹھی مٹھی دینے سے ان کا اخلاق درست نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور بڑا ہے کہ کسی کے سکہ اور قابل اعتماد ہونے کا معیار یہ ہے کہ وہ باہمی معاملات میں کھرا ثابت ہو، نہ کہ یہ کہ آپ اس کو نمازیں پڑھتے دیکھیں، روزے رکھتے دیکھیں، عبادات کرتے دیکھیں تو آپ یہ سمجھ لیں وہ قابل اعتماد ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان کا خطبہ جو قادسیہ کے محاذ پر فتح کی نوید سن کر ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمانوں، خدا تعالیٰ نے تمہیں مجوسیوں کی زمین اور مجوسیوں کی سلطنت، مجوسیوں کے اموال اور املاک کا مالک بنا دیا ہے تاکہ آپ تمہارے اعمال و افعال کو جانچیں، بس تم اپنی حالت نہ بدل دینا۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو اللہ تم سے بھی حکومت چھین لے گا اور کسی اور قوم کو دے دے گا۔ یہ میرا حضرت عمر فاروق کے سوانح حیات پر آخری ولاگ تھا۔ ابدی حقائق کے ان گلہائے شاداب کو اپنے دامن میں لیے یہ کہتے اب میں رخصت ہوتا ہوں کہ ابدی باد بہار تو کہ در انجمن کف خاک آدم و جوش بہار آئے رفتم۔ تو اب آپ سے اجازت، اپنے اعلیٰ سے ضرور نوازیے گا۔ بہت شکریہ، والسلام۔